हेलो सलाम, कैसे हैं आप सब। रिएक्शन चैनल्स का और जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत ज़्यादा, जिनके व्यूज़ हैं लाखों में, लोग इनकी वीडियोस को देखते हैं। इनके दरमियान क्या मामला है, कौन सही है कौन गलत है, इस लड़ाई को क्या नाम दें। क्या यूट्यूब अब टीवी चैनल्स की तरह हमें मुख्तलिफ चैनल्स के दरमियान ड्रामा सिखाएगा? किसने किसका नुकसान कर दिया, कौन चैनल किसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहा है, प्राइवेसी है क्या, इसका भी सोचना बनता है। अगर किसी चैनल से तंग आकर यूट्यूब को कंप्लेन की या स्ट्राइक भेज दी, स्ट्राइक भेजना भी बहुत बड़ा काम है, तो क्या वो चैनल अब बंद हो जाएगा? अब तक तो वैसे ऐसे ही होता आया है, लेकिन इस बार जल्दबाजी में कुछ चैनल्स ने अपने आप से ही गलती कर दी है और इनके चैनल को भी यूट्यूब की तरफ से खतरा है। स्ट्राइक कैसे भेजें, क्यों भेजें, और अगर YouTube आगे से आपकी ना सुने तो आपके साथ क्या हो सकता है। और जिस चैनल के खिलाफ, उस चैनल को बंद करने के लिए स्ट्राइक, जिसके खिलाफ आपने स्ट्राइक भेजी थी, उसने आपको ही कटहरे में लाकर अगर खड़ा कर दिया कि इधर आओ, जवाब दो, क्यों भेजी है स्ट्राइक, स्ट्राइक का सबूत दो। अगर सबूत आप YouTube को नहीं दे पाते हैं, लॉजिक के साथ आप बात नहीं करते हैं, तो फिर उस चैनल को YouTube, जिसको आपने स्ट्राइक भेजी थी, YouTube उसको कह देता है कि नहीं, कुछ दिन बाद आपकी वीडियो या आपका चैनल खुल जाएगा, ठीक है, स्ट्राइक फेक थी। YouTube टाइम दे देता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है, फलां वीडियो या ऑडियो या कोई क्लिप है वो रिमूव करो। अगर वो चैनल ने कुछ गलती की होगी तो उसे चाहिए कि वो रिमूव कर दे, उसको अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये उस चैनल के पास हक होता है कि उसने अपना डिफेंस कैसे करना है। वो दोबारा से कंप्लेन यूट्यूब को कह सकता है कि नहीं, लेकिन मैंने तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। लेकिन अगर फिर भी यूट्यूब बज़िद है, क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादातर सिस्टम एक बना हुआ है, उसके मुताबिक काम होता है, लोगों की, इंसानों की मर्जी से फैसले नहीं होते हैं। अगर जिस चैनल पे स्ट्राइक भेजी गई है उसकी वाकई में गलती हो, उसने किसी की वीडियो उसकी मर्ज़ी के बगैर लगाई हो, किसी ने ऑडियो किसी की मर्ज़ी के बगैर इस्तेमाल की हो, किसी ने किसी की प्राइवेसी, किसी की पर्सनल बातें डिस्क्लोज़ की हों, खोल दी हों, और उनकी कंप्लेन के बावजूद कोई अपनी उन चीज़ों को अपने चैनल से रिमूव ना करे, तो यूट्यूब उस चैनल को उड़ा देता है। 1-2 वीक का, शायद 1 महीने का टाइम देता है। तो इसलिए अपनी ईमेल्स डेली चेक करें। अगर आप डेली वीडियोस डाल रहे हैं, चैनल उड़ जाना मजाक नहीं होता है। जिस तरह यूट्यूब में वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है, जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं उनको ज़्यादा पता है कि वो थक जाते हैं वीडियोस बनाते बनाते, उनके क्लिप्स बनाते, फिर उनकी एडिटिंग होती है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी बस ऐसे ही जाने देनी है, ऑडियो में वॉइस ओवर कैसे करना है, कम से कम वक्त में मुख्तसर अल्फाज में मुकम्मल जामे बात कैसे आगे तक पहुंचानी है। ये बहुत मुश्किल काम है। तभी तो ज़्यादातर लोग व्लॉगिंग की तरफ आ गए हैं कि बस सुबह के टाइम उठे, ये देखिए मैंने आंखें खोली हैं, ये देखिए मैं इधर मुंह करके बैठा हूँ, देखिए मैं नाश्ते के लिए जा रही हूँ, देखिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, देखिए मैंने अंडे को ऐसे फेंटा है, देखिए पराठा फट गया है, देखिए मैंने जूते को इस तरह पहना, देखिए मैं गाड़ी में इस तरह बैठ रही हूँ, देखिए मेरी मम्मी ने मेरी तरफ ऐसे मुड़ के देखा है, देखें हस्बैंड ने मुझे क्या कह दिया, अरे मैं क्या खरीदने लगी हूँ, और रात तक इसी तरह व्लॉगिंग होती है। चलें, ऐसी वीडियोस को बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, और फिर उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है उसको मुसलसल डेली बेसिस पे करना, बार बार वीडियोस बनाना, शॉर्ट्स भी होती हैं। और अगर किसी यूट्यूब के अलावा किसी और ऐप में भी आप रील्स डालते हैं, उनकी जो टाइम लिमिट के मुताबिक आप वीडियोस डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, उन सब में भी बहुत मेहनत लगती है। हर चैनल पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और ताकि वीडियो सही जगह पे जाए, और इसके चैनल को कामयाब बनाना उससे भी ज़्यादा बहुत मुश्किल है। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो ये होता है कि जब आप मेहनत से, लगन से काम कर रहे होते हैं, तो बहुत बार होता है कि आपको जल्दी से उसका रिटर्न नहीं मिलता है। तो सब्र के फल का इंतज़ार करें, क्योंकि जब सब्र का फल मिलता है बहुत मीठा होता है। तो YouTube में जो मेहनत से, लगन से वीडियोस डालता रहता है, YouTube उसी को प्रमोट करता है। और सब्र के साथ सिर्फ एक वर्ड है जो आपको YouTube में कामयाब कर सकता है, सब्र से चलें। अच्छा, ये इस बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस अपने चैनल में डाली हुई हैं, और बहुत ज़्यादा वीडियोस में इस तरह मैंने बातें की हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, सहेलियों के साथ मैं बातें करती हूँ, जो हमें यूट्यूब की वीडियोस के बारे में
یا کسی بھی بزنس کو، کسی کام کو شروع کرنے کے لیے ہمیں جو چیزیں کرنی چاہیے، جو نہیں کرنی چاہیے، اس بارے میں نے کافی باتیں کی ہیں اپنی ڈیفرنٹ ویڈیوز میں. لیکن آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ میں ریئیکشن چینلز کی اور جو بہت بڑے چینلز ہیں کہ میں کسی چینل کا نام نہیں لوں گی، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ آج کل ہاٹ ٹاپک ہے یوٹیوب میں. پہلے ریئیکشن چینلز ہوتے کیا ہیں؟ جب میں نے آئی تھنک کافی مہینے پہلے میں نے ایک نئے چینل کو دیکھنا شروع کیا تھا، اس کے بعد مجھے ایک نئی کیٹیگری، یوٹیوب میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. جب آپ یوٹیوب میں ویڈیوز بنانا شروع کرتے ہیں تو اگر آپ نے ٹیک ویڈیو سے سیکھا ہو کہ آپ کو جس چیز میں ایکسپرٹیز حاصل ہے، آپ جو کمفرٹیبلی ڈیلی اچھے طریقے سے ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ اس بارے میں ویڈیو بنائیں. تاکہ یہ نہیں کہ اگر آپ کسی کی دیکھا دیکھی 4 5 10 ویڈیوز بنائی ہیں، آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس کی طرف، تو آپ پھر سے دوبارہ دوسری جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں آپ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں. اب جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں سائنس فکشن سے ریلیٹڈ، اگر وہ ویڈیوز کچھ کسی کی دیکھا دیکھی بڑی محنت سے بناتے ہیں، تو 5 10 ویڈیوز کے بعد ان کا دھیان جیسے کوکنگ کی طرف آ جاتا ہے. وہ بیسکلی ان کو کوکنگ آسان لگتی ہے، اس میں ایڈیٹنگ کم ہوتی ہے اور اس میں پڑھنا کم پڑتا ہے، اس میں نالج کے لیے ڈفرینٹ ویڈیوز یا بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جو گھر میں وہ پکا رہی ہوتی ہیں اس کی ویڈیو ڈال دیتے ہیں یوٹیوب میں. یا ولاگنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر کوکنگ کے کلپس ڈال دیتے ہیں، چلیں جی آج کا ولاگ ہو گیا. تو آپ یوٹیوب چینل بنانے سے پہلے سے ہی سوچ لیں کہ آپ نے کس کیٹیگری کو یوز کرنا ہے، کس کیٹیگری کے مطابق آپ نے ویڈیوز بنانی ہیں، کون سی ایسی کیٹیگری ہے جس کو صرف ایک کو سلیکٹ کر کے آپ نے اسی کے مطابق ویڈیوز بنانی ہیں. اب جیسے ایک سمپل مثال ہے، اور میں ایسی لیڈیز کو دیکھا بھی ہے، میرے چینل کو انہوں نے سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے، میں نے بھی ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. ان کی ویڈیوز کو آپ جا کے دیکھ لیں، وائس اوور ہوتا ہے، جسٹ کوکنگ کی ریسیپیز انہوں نے بتانی ہوتی ہیں، اور واقعی میں اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں، محنت سے بناتی ہیں. ان ویڈیوز میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ویسے مثال کوکنگ کی میں یہاں پہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کوکنگ کی تو کیٹیگری یوٹیوب نے دی نہیں ہوئی ہے، تو بڑی کھپائی ہوتی ہے. 1 2 لڑکیاں بہت مجھے پتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ بہت پریشان ہوئی تھی کہ کوکنگ کی شروع تو کر دی ہے میں نے، کیٹیگری کون سی لگانی ہے، ایجوکیشن لگانی ہے یا ہاؤ ٹو لگانی ہے، اور آئی تھنک 1 2 اور بھی اس نے بولا کہ کون سی والی لگاؤں. تو جیسے میوزک کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، آپ میوزک بناتے ہیں نہیں، تو آپ نے کسی کے میوزک کو ریمکس کیا ہے، یا آپ کاپی رائٹ پہ کہ اگر وہ آپ کو کاپی رائٹ دیتے ہیں کہ مونیٹائزیشن کے بعد آپ کا یہ جو آپ نے کسی کا میوزک یوز کیا ہے وہ ہاف آپ لیں گے. جیسے آپ ویڈیو کا لیں گے اور جس کی آپ نے آڈیو میوزک یوز کیا ہے آدھا اس کو ملے گا، جو پیسے ہوں گے، جو ڈالرز ہوں گے. تو لیکن یہ میں کیٹیگری کی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. تو اگر آپ کا اوریجنل میوزک بھی ہے اور اگر آپ نے کسی کا میوزک استعمال بھی کیا ہے تو آپ میوزک کیٹیگری میں جائیں گے. اگر سائنس ریلیٹڈ ہے کوئی تو آپ وہ سائنس کی کریں گے. اگر آپ کی اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہے، نیوز ہے کسی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، تو آپ نیوز کو سلیکٹ کریں گے. تو ریئیکشن چینلز کی ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ ریئیکشن چینلز کی کوئی کیٹیگری مینشن ہو. اس میں نے ریئیکشن چینلز نہیں دیکھے تھے، میں نے چند ماہ پہلے میں نے ریئیکشنز دیکھے تھے. جیسے کسی خاص بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ان کی کوئی ویڈیو ہے یا ان کے کوئی پروگرامز ہیں، جیسے آفتاب اقبال صاحب، سجاد جانی، اور جو میوزک ہیں کوک اسٹوڈیو کی جو سانگز ہیں، اس طرح ڈفرینٹ ایون بالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے، ان کی بنی بنائی ویڈیوز کو وہ اپنی اسکرین پہ، اپنے چینل کی اسکرین کے ایک طرف کونے میں وہ پلے کر دیتے ہیں، اور بڑی اسکرین میں وہ مائک لے کے بیٹھے ہیں، اگر نہیں تو خود بیٹھے ہیں، اور ساتھ وہ ریئیکشن دیتے جاتے ہیں کہ یہ واو، یہ سانگ بہت اچھا ہے. اور چند سیکنڈ سننے کے بعد پھر دوبارہ وہ خود بولتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ میوزک مجھے اچھا لگا ہے، اس میں ان کے یہ لیرکس مجھے اچھے لگے ہیں، پھر دوبارہ سے میوزک چلتا ہے. تو یہ ریئیکشن میں نے دیکھا تھا، اس طرح کے چینل میں نے دیکھے تھے. جو اوریجنل جن کے پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے میں آفتاب اقبال صاحب کے پروگرام کی بات کر دیتی ہوں، میوزک ویڈیوز کی بھی اگر آپ سوچیں تو وہ جو مین چینلز ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو ریونیو شیئر کرنا پڑتا ہے ریئیکشن والوں کو. تو لیکن میں نے ویڈیوز کچھ دیکھی تھیں جب میں نے پچھلے چند ماہ میں ریئیکشن ورڈ یا ریئیکشن چینلز کی جو چیز کو میں نے دیکھنا شروع کیا. تو ریئیکشن جب آپ کسی ویڈیو میں کرتے ہیں، کسی چینل پہ کرتے ہیں، تو
اس میں اگر آپ نے اسکرین میں ان کی ویڈیو چلائی ہوئی ہے تو جو اوریجنل لوگ ہوتے ہیں، جو اوریجنل چینل والے ہیں، ان کو ویسے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ الاؤ کر دیں کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہم نے 2 دن پہلے اپلوڈ کیا ہے ہمارے چینل پہ چھوڑ کے ان کے چینل میں جا کے کوئی دیکھ لے، چاہے چھوٹی سی اسکرین میں نیچے ہے، زیادہ چھوٹی اسکرین نہیں ہوتی ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے ویڈیو، تو وہ نہیں چاہیں گے، جو جن کا اوریجنل کنٹینٹ ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو ریونیو ملے، ان کو بھی پیسے ملیں جو ہماری ویڈیو کو یوز کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک کچھ پرسنٹیج ہوگی اس طرح کے جو ریئیکشن چینلز ہیں ان کی ہوگی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اندر کی بات کیا ہے، کیونکہ جب میں نے ریئیکشن کو اس چینلز کی چیز کو دیکھنا شروع کیا تھا تو وہاں پر بول رہے تھے ریئیکشن چینلز کیسے بناتے ہیں، آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں، پھر کہا کاپی رائٹ سے کیسے بچیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس طریقے سے بنائیں، اس طریقے سے بنائیں، انگلش میں، دوسری لینگویجز میں، بہت زیادہ ویڈیوز تھیں۔ تو ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جب آپ کسی کا کنٹینٹ استعمال کرتے ہیں اور وہ اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اوریجنل جس کی ویڈیو ہے کہ وہ آپ کو الاؤ کرے کہ ہاں اس کو میرے چینل کی ریئیکشن کی ویڈیو، چاہے ریئیکشن کے نام پہ اس کو میری ویڈیو لگانے دیں، مجھے اس میں سے 1 روپیہ بھی نہ دیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آج کل چینلز، کیا پتا ان کو پیسوں کی اتنی ضرورت نہ ہو، جو ریئیکشن چینل اس طرح کی ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں، تو اگر وہ ریونیو شیئر کر بھی لیتے ہیں، جیسے بڑے کھوک اسٹوڈیو کے ساتھ یا کسی میوزک ویڈیو کے ساتھ وہ ریونیو شیئر کر بھی لیتے ہیں، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بس چینل چلا رہے ہیں، ان کو کسی کی ویڈیوز پسند ہیں یا ان کو صرف میوزک ویڈیوز ہی پسند ہیں تو ان کے بارے میں بس ویڈیوز بنا لیتے ہیں، تو ان کو پیسوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہاں سمجھ آتی ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ ایسے میں نے شروع میں دیکھے تھے کہ ریئیکشن چینلز اس طرح کے ہوتے ہیں اور ہر ملک میں ہیں۔ اگر آپ ہالی ووڈ میں دیکھیں گے، اس کے میوزک کی لوگوں نے اپنے سانگز کی ریئیکشن ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، پاکستان میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، تو موویز کی بھی انہوں نے ریئیکشن ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں، ٹریلرز ہوتے ہیں موویز کے، ان کو اپنے چینل کی جیسے اسکرین میں سامنے بیٹھے ہیں تو ساتھ ہی اسکرین کے ان کا وہ جو کسی مووی کا، فیمس مووی کا ٹریلر ہے وہ چلا دیں گے۔ تو اگر مووی آئی ہی نہیں ہے تو اس کا ٹریلر، جو ایک ٹریلر بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کسی آنے والی مووی کے لیے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مووی الاؤ کر دے کہ یہ ٹریلر کسی بھی چینل میں یا ڈھیر سارے چینلز پہ یہ ریئیکشن کے نام پر یہ ان کو مل جائے ریونیو۔ یہ موویز والے، میرا نہیں خیال ایسے ہوتا ہے، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ تو ہے، ایک تو یہ ریئیکشن چینلز ہو گئے کہ میں نے آج تک اس بارے میں بات نہیں کی تھی کہ ریئیکشن چینلز بیسکلی اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ریونیو آئی تھنک شیئر کرنا پڑتا ہے، لاجک سمجھ آتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، میں ڈائجسٹ نہیں کر پاؤں گی کہ اگر جن کی ویڈیوز اسکرین کے کونے میں لگا کر وہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ان کو ریونیو اوریجنل کنٹینٹ والوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، میں نہیں ہضم کر سکتی کہ آگے سے کہا جائے نہیں ریونیو تو نہیں شیئر کرتے۔ آج کل تو صرف ماں باپ کے علاوہ کسی سے آپ امید نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ فری میں آپ کو اسمائل بھی دے دے، پیسے تو دور کی بات ہے۔ اچھا، یہ ہو گئے ایک طرح کے ریئیکشن چینل۔ ایک ہوتے ہیں کہ آپ کسی چینل کو پکڑ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں نے ویڈیوز بنانی ہے، آپ اس چینل کی ہر ایپیسوڈ کو دیکھتے ہیں، جیسے میں آفتاب اقبال کے جیسے پروگرام کی بات کریں، آپ ڈیفرنٹ ولاگرز ہیں، آپ ان کی ڈیلی کی ولاگنگ کو دیکھتے ہیں، پھر آپ اس پہ اپنا ریویو دیتے ہیں۔ ریویو چینلز بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں کوشش کی جاتی ہے پکچرز استعمال کی جائیں۔ اچھا، جن ریئیکشن چینلز کے بارے میں نے بات کرنی ہے وہ میں تھوڑا آگے جا کے کرتی ہوں، کیونکہ وہ مین کنسرن ہے آج کل ہمارا بھی، اور اس میں بہت زیادہ سبق لینے والی چیزیں ہیں۔ آپ یوٹیوب میں نئے بھی ہیں اور اگر ویڈیوز بنا رہی ہیں، مونیٹائز ہوا ہے نہیں ہوا ہے، سب کے کام کی چیزیں ہیں اس ویڈیو میں۔ تو اچھا، ریویو دینا کسی، جیسے ایپیسوڈ ہے کسی ڈرامے کی، پاکستانی ڈرامے کی ہے، تو آپ نے اس ایپیسوڈ پہ ڈیلی ریویو دے رہے ہیں، جیسے ویسے اتنا ہمت کس میں ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، پکچرز یوز کر لیتے ہیں، بس پکچرز یوز کر لیتے ہیں اور ایک ہی پکچر کو کھینچ کر ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک آنے تک 2-3 منٹ گزر جاتے ہیں۔ اس میں وہ ایکٹرز یا جو ایکٹریسز ہوتے ہیں، جو کریکٹر ہوتے ہیں اس ڈرامے کے، ان کی پکچر ہوتی ہے اور ساتھ پیچھے بتاتے ہیں ہاں آج کے ایپیسوڈ میں یہ ہوا، وہ ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ پکچر یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی اپنی طرف سے سمجھداری دکھاتے ہیں، وہ جیسے بس ایک نیوز کاسٹر کی طرح بیٹھ جاتی ہیں
اور ان کی نہ ایج کا اتنا ہے کہ جیسے ایک صحافی ہوتا ہے کہ اس نے یہ ڈگری لینی ہے، اس کی یہ پڑھائی ہوگی تو وہ صحافی بنے گا. ریویو جب آپ کسی ڈرامے کے بارے میں دے رہے ہیں، کسی کے بارے میں بھی دے رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ، تو آپ کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. آپ کا جو دل کر رہا ہے آپ نے بولنا ہے. اظہار رائے کی آزادی ہے. یہ بھی بڑی عجیب سی چیز لگتی ہے. اچھا، تینوں پوائنٹ پہ بات کروں گی. نہ میں کسی کو صحیح کہوں گی، نہ میں غلط کہوں گی. ہاں، اگر میں نے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، میری مرضی ہے، جو میرے الفاظ ہیں وہ میں نے استعمال کر دینے ہیں. مجھے نہیں روک سکتا کوئی بھی لا کہ میں نے یہ بات اپنے دل کی بات ہے میں نے کرنی ہے کہ یہ مووی ہے، یہ ڈرامہ مجھے نہیں پسند ہے. کیوں نہیں پسند ہے؟ میں اپنی رائے دوں گی. رائے دینے کا کسی کو بھی منع نہیں کیا جاتا ہے کسی بھی آزاد معاشرے میں. تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے جو معاشرے ہیں، کمیونٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عزت کے ساتھ اپنی چھتیں دے، اپنی کنٹریز دے. تو جب ریویو ایک نیوز کاسٹر کی طرح، جہاں پہ ہمیں بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، تو ایک نیوز کاسٹر کی طرح بیٹھ کر آپ بولتے جاتے ہیں. کبھی کسی مووی، خاص طور پہ فیمس مووی یا ڈراماز یا کریکٹرز، پرسنالٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ بھی اس میں بھی بہت سمجھداری کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو پکڑنا ہے جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ویوز آنے ہیں. تو کچھ لوگ ویسے ویوز کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ لوگ پیسہ کمانے کی وجہ سے یوٹیوب میں آتے ہیں، کچھ لوگ ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ بس ایسے ہی بولنا چاہتے ہیں کہ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں، ڈفرینٹ ٹاپک کے بارے میں، تو وہ پھر یوٹیوب میں آتے ہیں. تو ریویو جب نیوز کاسٹر کی طرح بیٹھ کر کسی ڈرامے یا مووی کے بارے میں دیتے ہیں، ہمیں ان کو سیریس بالکل نہیں لینا چاہیے. یہ بات آپ پلے باندھ لیں، کیونکہ جب آپ کامنٹ سیکشن دیکھتے ہیں وہاں پر بھی کچھ ویلے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بہت، جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو بس کسی اگر ویڈیو دیکھی ہے تو اس کا کچھ منٹ دیکھ کر یا کچھ سیکنڈ سن کے بعد ان کو پسند نہیں آتی ہے، تو اگلی بات پہ جانے سے پہلے وہ فٹافٹ کامنٹ میں کچھ بھی گالی گلوچ بدتمیزی لکھ دیتے ہیں. حالانکہ یہ اصول آپ سمجھ لیں. آج کی ویڈیو کا جو پہلا میں آپ کو بولوں گی کام کی بات ہے کہ اگر آپ کوئی ریویو دیکھتے ہیں کسی چیز پہ، کسی مووی پہ، ٹی وی کی کسی پرسنالٹی پہ، ویسے بھی کسی انسان پہ، اگر آپ کوئی ریویو دیکھتے ہیں، آپ اس کو سیریس نہ لیں. ہاں، اگر جس کے بارے میں وہ ہے، اگر کوئی انسان ہے اس کے بارے میں ہے، تو وہ اگر ریئیکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ کامنٹ میں یا ای میل کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے سے بات کرے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے الفاظ کے ساتھ. یوٹیوب نے بہت اچھا ایک سسٹم اس نے بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی کا ریویو آپ کو پسند نہیں آیا ہے، کسی چینل کا بھی جن کے ڈراماز ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کی یہ جو بڑے ڈراماز کے یا موویز کے جو ڈائریکٹر ہیں، ان کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے ان کی مووی کو غلط بولا ہے، ان کے ڈرامہ کی فلاں ایپیسوڈ کو غلط بولا ہے، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ رسپونڈ کریں. ہاں، اگر کوئی کسی کی ذاتیات پر جائے، پرسنل ابیوزنگ کی جائے کسی کی، تو پھر لوگ آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. کامنٹ پہ جانے کے بجائے وہ سیدھا یوٹیوب پہ جاتے ہیں کہ بھئی اس نے عزت میں کوئی غلطی کی ہے، اس نے کوئی غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، اس نے زیادتی کی ہے، اس سے پوچھا جائے اس نے ویڈیو میں یہ کیوں کہا، اس نے پکچرز کیوں مس یوز کی، اس نے آڈیو میری کیوں استعمال کی جیسے میوزک ہوتا ہے. ورنہ اگر کسی مووی ڈرامہ کی بات کی جائے تو لوگ اگنور کرتے ہیں. اگنور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، پرسنل کوئی نہ ہو. پہلے تو آپ یہ اصول سمجھ لیں، اگر آپ کسی ڈرامے مووی کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ چینل بھی آپ نے بنایا ہے اور آپ اس کے مطابق کام کر رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے کیونکہ کل کو اگر کوئی آپ کا چینل بند کرانے لگے، آپ کا ریویو کسی کو برا لگ جائے، وہ آپ کے خلاف کوئی کمپلین کرے، آپ کے چینل کو بند کر دیا جائے کچھ دن کے لیے، اسٹرائک آپ کو ملے، تو اس پہ ناراض ہونے سے پہلے اگر آپ کوئی چینل بنا رہے ہیں جس پہ آپ نے ریویو دینا ہے یا ریئیکشن دینا ہے کسی کے بارے میں، تو آپ سب سے پہلے سیکھیں، ویڈیوز دیکھ لیں، یا اپنے کسی بڑے سے گھر میں یا اگر گھر میں بڑا سمجھدار نہیں ہے، اگر اس کو اس بارے میں سمجھ پوچھ نہیں ہے، تو کسی ایسے سے پوچھ لیں کہ جس کو یوٹیوب کی یا آج کل کے جو دور میں کہ میں کس بارے میں بات کروں، اگر میں بنانے لگا ہوں یا لگی ہوں، کوئی بچہ ہے، تو مجھے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ایون میں کہوں گی آپ پوائنٹس لکھوا کے اپنے پاس، اگر آپ فون میں بناتے ہیں ویڈیوز یا آئی پیڈ میں، لیپ ٹاپ میں، آپ اس کے پاس یہ چپکا دیں کہیں،
اس کی اگر کور ہے اس کور پہ چپکا دیں وہ پوائنٹس جو آپ کے کسی بڑے نے آپ کو بہت زبردست آپ کو ٹپس دے دی ہیں. یا اگر آپ کو کوئی ویڈیو ایسی ہے جس میں آپ کو بڑی زبردست کام کی چیزیں پتہ چل گئی ہیں، آپ کے بڑے بھی وہ اپروو کر رہے ہیں کہ ہاں یہ انہوں نے اچھے آئیڈیاز دیے ہیں کہ یوٹیوب چینل میں ویڈیوز بناتے ہوئے یہ کریں یہ نہ کریں، تو بیٹا اس کو سیو کر لو. تو آپ اس یوٹیوب ویڈیو کو سیو بھی کر لیں. آپشن آتی ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیچے آپشن آتی ہے جہاں اسی لائن میں آتی ہے جہاں پہ لائک ہوتا ہے، شیئر ہے، کامنٹ ہے، وہیں پہ سیو کی بھی آپشن آتی ہے. تو آپ سیو کو کلک کر دیتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کے پاس سیو ہو جاتی ہے. اچھا، یا تو آپ پیپر پہ لکھ کے اپنے پاس سیو کر لیں یا ایسے ہی اپنے فون میں کسی ویڈیو کو سیو کر لیں. اگر آپ نے کسی کی بات لکھنی ہے، آپ کے پاس پین پیپر نہیں ہے، تو آپ ہر فون میں نوٹس ہوتے ہیں تو نوٹس والی آپشن میں جائیں، وہاں پر لکھ لیں، ٹائپ کر لیں. اگر یہ بھی نہیں ہے، اپنے کسی جیسے آپ کے ابو ہیں، امی ہیں، آپ کے ہسبینڈ وائف کوئی بھی آپ کے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ بات بولی ہے، آپ ان کے چیٹ میں جیسے واٹس ایپ کی چیٹ ہے یا میسج ہے، آپ اس میں وہ باتیں لکھتے رہیں اور ان کو سینڈ کر دیں. تو اس طرح دونوں سائٹ پہ ٹیکسٹ کے ایک میسیجز کے طریقے سے آپ یہ باتیں سیو کر لیتے ہیں. اچھا، اتنی محنت کیوں کرنی ہے؟ تاکہ آگے آپ نے 100-200 جتنی بھی ویڈیوز بنانی ہے، یہ ساری ویڈیوز ان ٹپس پر، ان پوائنٹس پر مشتمل ہو. اچھا، پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پرسنلی کسی کو گالی نہیں دینی ہے، یا آپ نے کسی کے بارے میں ذاتیات پہ نہیں جانا ہے. اگر آپ کسی کی مووی کے بارے میں، ڈرامہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ نے پرسنلی کسی کے بارے میں کہ اس کے تو بچے ایسے ہیں، اس کی تو ڈیورس ہو گئی ہے، ارے اس کا ہسبینڈ تو ایسے ہے، اس کی وائف، کوئی فیملی سے متعلق آپ نے بات نہیں کرنی ہے. اس طرح کے پوائنٹس آپ لازماً اپنے پاس رکھیں تاکہ جب بھی آپ ویڈیو کوئی بنانے لگیں، ریئیکشن ویڈیو بنانے لگیں، اب آپ ان چیزوں کو اگر پڑھتے ہیں تو دوبارہ سے تازہ آپ کے دماغ میں وہ چیزیں واپس آ جاتی ہیں جیسے آپ پہلی ویڈیو بنا رہے تھے تب آپ کے ذہن میں وہ پوائنٹس تھے. تو آپ جب بھی کوئی ویڈیو بنائیں تو آپ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھیں کہ جو آپ کے کسی بڑے سمجھدار نے آپ کو بتائی تھی اور کام کی تھیں. اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں بھی لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں. اچھا، دیکھا جائے کامنٹس میں ہم کہتے ہیں غلط لوگ ہی آتے ہیں. اگر ویڈیو میں کوئی اچھی بات پازیٹیو وے میں اچھے طریقے سے بتائی جاتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کامنٹس میں کوئی اس کو برا کہے، کیونکہ جو اگر بہت بری نیچر والے لوگ بھی ہوں گے تو ان کو کوئی پوائنٹ آپ دیں ہی نہ، آپ ان کو کوئی بات ہی نہ دیں، ریویو دیتے ہوئے، ریئیکشن دیتے ہوئے ان کو کوئی بات ہی نہ ایسی دیں کہ وہ کامنٹ میں آ کر آپ کے خلاف کوئی بات کریں. اچھا، آپ دیکھیے گا، آزما کے دیکھیے گا کہ جب آپ کسی کے بارے میں ریویو دیتے ہیں، کسی چینل کی کسی ویڈیو کے بارے میں، کسی پولیٹیشین کے بارے میں بھی، آپ کسی مووی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں، تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ اگر آپ ان کی پازیٹیو سائڈ کی تعریف کر کے پھر ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو اچھے الفاظ میں اگر آپ کہیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پہلے تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ آپ نے ان کی اچھائی کی تعریف کی ہے، پھر ساتھ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ فلاں فلاں فلاں، تو پھر وہ آپ کی بات سنیں گے. یہ تو ہیومن نیچر بھی ہے کہ دھکے سے کی گئی بات، بدتمیزی سے کی گئی بات، غلط الفاظ اگر استعمال کیے جائیں، آپ کا اپنا بچہ آپ کی نہیں سنتا ہے. پھر اپنا پوائنٹ رکھیں، اور اگر آپ نے جیسے 8 منٹس کا یا 9-10 منٹس کی آپ نے ویڈیو بنانی ہے، آپ کی بات ختم ہو رہی ہے 3-4 منٹ پہ، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس بات کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ انہی جو 2-3 پوائنٹس آپ نے ان کے خلاف یا اچھائی میں آپ کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. جیسے لسی میں پانی کہتے ہیں ڈالی جاؤ، پنجابی کی کوئی اب پتہ نہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کہ بس لسی کو بڑھاتے جاؤ، پانی ڈالتے جاؤ، لسی کو زیادہ کرتے جاؤ. لسی کا تو خیر فائدہ ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بات کو بڑھاتے جائیں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو ایک لمٹ تک، جیسے 3-4 منٹ کی اگر آپ نے بات کر دی، آپ کا پوائنٹ ہو گیا، آپ نے ریویو دے دیا ہے، تو آپ اس کے بعد جو آپ نے منٹس پورے کرنے ہیں، آپ کوشش کریں ان منٹس کو آپ کوئی اور بات کر لیں. آپ ان کی ہی کسی پرانی کسی بات کو آپ ڈسکس کر لیں، کوئی اپنی کوئی چیز شیئر کر لیں، اپنے پیرنٹس کی اپنی کوئی بات ایسی کر لیں کہ جس سے آپ کے منٹس پورے ہو جائیں، نہ کہ آپ ایک ہی بات کو رگڑی جائیں، گھمائی جائیں، بس اسی پہ لگے رہیں.
خیر یہ ریویو ریئیکشن کی بات میں نے آپ کو کر دی ہے کہ جب اگر آپ اس طرح کا چینل، کیونکہ یہ لوگوں کو آسان لگتا ہے، ولاگنگ کے بعد لوگوں کو یہ بہت آسان لگتا ہے، کوکنگ سے بھی زیادہ آسان لگتا ہے کہ نیوز کاسٹر کی طرح بس بیٹھ جاؤ، اور ہاں جو فیس کو اگر سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو وہ بری نہیں لگ رہی ہے، وہ اپنا فیس بھی اگر دکھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ وہ کمفرٹیبل ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ بس بیٹھ جاتے ہیں اور جو ان کی رائے ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، کسی مووی، اس طرح کسی کے بھی بارے میں وہ اپنی جب رائے دیتے ہیں، ریئیکشن کسی بات پہ دیتے ہیں تو ان کے منہ میں جو آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ بھی پوائنٹ آپ دیکھ لیں کہ آپ اسکرپٹ بنائیں، اس میں آپ اسکرپٹنگ کو یہ نہ بولیں کہ اسکرپٹ مطلب کوئی نیگیٹیوٹی والی چیز ہے۔ اسکرپٹ مطلب ہے آپ نے پوائنٹس بنائیں کہ اس پہ آج میں نے ان باتوں پہ بات کرنی ہے، اس سے زیادہ میں نے نہیں بولنا ہے، اور انہی پوائنٹس کو میں نے کور کرنا ہے تاکہ آپ ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی بات کریں۔ اور ہاں اگر آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی اور بات بھی ساتھ شروع کر دیتے ہیں جو فائدے کی ہے تو اس میں کوئی مسائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ، کیونکہ ایک ہی کسی کی غلط بات پکڑ کر اگر آپ اس کو بس ذلیل کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے خلاف بات آ جاتی ہے، تو آپ اس بات کو غلط کہہ کے کہ ہاں نہیں ان کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، پھر آپ کسی کا واقعہ شیئر کر سکتے ہیں نام بتائے بغیر، اور پھر اس سے ریلیٹڈ کوئی واقعات ہیں، کوئی باتیں ہیں، آپ ان کو شیئر کر لیں، ان کو ڈسکس کر لیں، یہ بہتر ہے نہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں ایسے ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کرتے کرتے گالی گلوچ تک بات آ جائے، کوئی ایک دوسرے کے نام رکھ لیتے ہیں کہ فلاں ایسے ہے تو فلاں ایسے ہے، اور پھر کوئی انسان کیسے کب تک کتنے دن تک برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی شخص اس طرح بار بار انسلٹ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر آگے سے جواب دینا نیچرل بات ہے۔ اچھا یہ ہو گئے ریویوز اور جو ریئیکشن ہوتے ہیں، جو ہاں سمجھ آ رہی ہے، اس کیٹیگری کی سمجھ آ رہی ہے، اس کے علاوہ اور ریئیکشنز بھی شروع ہو چکے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ولاگرز اتنے اہم ہیں کہ ان کی ایک ڈیلی کی جو ان کے ولاگز ہیں ان کو دیکھ کر اس پہ 4 ویڈیوز بنا دی جائیں۔ چلیں ٹھیک ہے بنائی جائیں، لیکن کس طریقے سے بنائی جائیں، کیا بات کی جائے، یہ چلے بات کی بات ہے، لیکن ولاگرز پہ کیوں ریئیکشن دیے جائیں، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اچھا یہ ریئیکشن چینلز والے جن کی میں بات کر رہی ہوں، وہ لوگ خود کہتی ہیں کہ ہم لوگ اس لیے ریئیکشن دیتے ہیں، ہم لوگ ان بڑے یوٹیوبرز پہ ریئیکشن اس لیے دیتے ہیں کیونکہ لاکھوں لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر کچے ذہن والے بچے ہیں، چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، چھوٹی بچیاں دیکھ رہی ہیں جنہوں نے ابھی زندگی میں بہت کچھ سیکھنا ہے، دیکھنا ہے، ان کے پیرنٹس ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، اگر نہیں بھی ہیں خدا نخواستہ کسی کے پیرنٹس، تو ان کو تربیت کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ٹی وی میں، آئی پیڈ میں، موبائل میں، سب یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ تو ریئیکشن چینلز والی سسٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر کسی ولاگر کی کسی ویڈیو پہ بات کرتے ہیں جو ان کو بری لگ جاتی ہے تو اس پہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اس پہ ان کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر یہ باتیں تب آئیں سامنے جب کچھ باتوں میں واقعی میں بس ایک محاذر سی شروع ہو گئی، لڑائی سی شروع ہو گئی۔ اچھا مجھے اس بات کا شروع بھی نہیں پتا ہے کہ کیوں محاذر شروع ہوئی۔ اچھا یہ بات شروع میں کی ہے میں نے کہ ولاگرز پہ کیوں کی جائے ریئیکشن، ولاگرز پہ ریئیکشن کیوں دیا جائے، تو وہ ہو گیا کہ ریئیکشن چینل والے کہتی ہیں کہ ہم اسے دیتے ہیں کیونکہ ان کا دیکھنے والوں پہ بہت اثر ہوتا ہے، وہ بچے اثر لیتے ہیں، بلکہ سمجھدار پڑھی لکھی بہویں، ساس ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں سیکھتی ہیں، اور پھر اپنے گھروں میں ان کے لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں اپسیٹ ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل تو زیادہ تر اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ خرچے کے بارے میں بات کی جاتی ہے، زیادہ مہنگی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، برانڈز دکھائے جاتے ہیں، جن پر ابھی کرم نہیں ہوا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مہنگی چیزیں، برانڈز کی چیزیں افورڈ کر سکیں، خرید سکیں، تو ان کے دل خراب ہوتے ہیں۔ پھر زیادہ تر لوگ غلط چیزوں کی طرف جاتے ہیں، غلط طریقے سے ارننگ کی طرف جاتے ہیں، پیرنٹس کو تنگ کرتے ہیں، ہسبینڈ کو تنگ کرتے ہیں، اور اگر اگر نئی شادی ہوئی ہے کسی کی، اس میں اگر وائف بھی تنگ کر رہی ہے ہسبینڈ کو، اور ہسبینڈ امیچور ہے، وہ آگے سے اگر غلط ریئیکٹ کرتا ہے، بات نہیں سمجھتا ہے کہ وائف اس طرح کیوں کہہ رہی ہے، حالانکہ بہت اچھی ہے، گھر کے کام بھی کرتی ہے، پیار محبت سے رہ رہی ہے، ٹھیک ہے،
بچوں کا بھی صحیح دھیان رکھ رہی ہے، گھر والوں کا بھی، لیکن وہ اممیچور ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس چیز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو ہسبینڈ وائف کا رشتہ تو بہت نازک ہوتا ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو ایسے میں یہ جو برانڈس دکھا دکھا کے جو لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے، جو دیکھنے والے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ بھئی ہم کل ہی یہ برانڈس کے کپڑے، برانڈس کے صوفاز لے لیں، برانڈس کی اتنی زبردست چیزیں لے لیں، جوتے خرید لیں، ہیرے جواہرات جو اتنے اچھے لگ رہے ہیں، اتنی زبردست جیولری دکھائی جا رہی ہے، اتنے اچھے سیلون کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ ہم ساری چیزیں فوراً سے فوراً کر لیں. اس کے لیے وہ گھر میں جو ان کے سربراہ ہوتے ہیں ان سے لڑ پڑتی ہیں. اچھا اس میں چھوٹی عمر کی بھی بچیاں شامل ہیں، اس میں بڑی عمر کی عورتیں بھی شامل ہیں، ایون ساسیں بھی شامل ہوں گی. اچھا یہ ساری باتیں اتنی زیادہ پچھلے کچھ مہینوں میں ویڈیوز دیکھ کر، پھر اگر فری بیٹھے ہیں کچھ سہیلیوں کے ساتھ اگر بات کی ہے، پھر اگر کسی ویڈیو میں کچھ اتنا خاص نہیں ہے، بس بولتی جا رہی ہیں، تو ان کے کامنٹس میں جا کے جو دیکھا اس سے یہ بات آئی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو باتیں کی ہیں ان کامنٹس سے یا ان ساری چیزوں سے میں اس سب کو ملا کے بات کر رہی ہوں. اچھا میں آپ کو بات بتاتی ہوں تھوڑے سے منٹ میں کہ جیسے ریئیکشن کوئی بہت بڑا چینل ہے، ان کے لاکھوں سبسکرائبرز ہیں اور کچھ کے ملینز بھی ہیں، ٹھیک ہے. ان پر کسی ریئیکشن چینلز والوں نے ریئیکشن کیا کہ یہ تو بہت غلط بات دکھا رہے ہیں، انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا، انہوں نے برانڈز کی پروموشن کرتے ہیں، غریبوں کا دھیان نہیں رکھتے ہیں، ان کو ذرا احساس نہیں ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ انہوں نے بات کر دی ریئیکشن چینلز پہ. آگے سے رسپانس کیسا آتا ہے وہ طے کرتا ہے کہ بات آگے بڑھے گی یا بات یہیں ختم ہو جائے گی. اس بارے میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں بات کر دی ہوئی ہے. وہ ویڈیوز چھوٹی تھیں کیونکہ تب معاملہ ٹھیک تھے، چلو ٹھیک ہے ہو جائے گا، ادھر ادھر دیکھ کے چلو جی ہو جائے گا. اب جب آپ کی ریکمنڈیشن میں بار بار ویڈیوز آتی رہتی ہیں جن کو آپ کچھ دیکھ لیتے ہیں، کچھ دنوں آپ دیکھ لیتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جیسے آپ نے کلک کر دیا کسی ویڈیو کو تو اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی رہتی ہیں آپ کی ریکمنڈیشن میں، تو آپ کو کئی بار آپ لگا دیتے ہیں، تھوڑی سن لیتے ہیں، پھر کامنٹس اگر پڑھتے ہیں، پھر آپ کا انٹرسٹ پڑتا ہے، آپ کسی اور ویڈیو پہ بھی کلک کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے میں نے یہ بات دیکھی کہ جب ان چینلز کو برا لگتا ہے کہ اچھا جن پہ ریئیکشن دیا جاتا ہے وہ آگے سے اگر رسپانس نہیں دیتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں غلط کہا ہے، کسی نے ہمیں فضول خرچ کہا ہے، کسی نے ہمیں بدتمیز کہا ہے، کسی نے ہمیں بہت عجیب و غریب باتیں بولی ہیں، تو اگر وہ چینلز والے آگے سے رپلائی نہیں کرتے ہیں، رسپانس نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بولی جاؤ، تم لوگوں کا تو کام ہی ریئیکشن دینا ہے، تو تم لوگ بولتے جاؤ، ہم نے تم لوگوں کی نہیں سنی، ہم نے تو اپنی کرنی ہے جو ہماری مرضی ہے. اچھا وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے یہ ہی کیا ریئیکشن چینلز کے بات کرنے کے نتیجے میں، لیکن 2-3 چینلز کا میں نے دیکھا تھا جن کے بارے میں ریئیکشن چینلز بہت زیادہ ویڈیوز بنا رہے تھے. اچھا وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیوں ویڈیو بنا رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے آگے سے ریئیکٹ کیا، ان بڑے یوٹیوبرز نے آگے سے ریئیکٹ کیا. اچھا ریئیکشن چینلز والی کہتی ہیں کہ ہمیں تو چاہیے ہی آگے سے کہ رسپانس آئے اور ہم مزید سے مزید ویڈیو بنائیں کہ انہوں نے آگے سے ہمیں یہ بولا ہے، ہم آگے سے پھر جواب دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی مانا ہے ریئیکشن چینلز والے نے کہ اگر ہمیں روک دیا جاتا ہے، ہم رک جاتے ہیں، ہمیں منہ نہیں لگاتے، جیسے ہمیں اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں تو ہم چپ کر جاتے ہیں. تو اچھا یہ ہو گیا کہ آگے جو بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ کامنٹس میں آ کے تنبیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ای میلز کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ وہ بڑے یوٹیوبرز جب انڈائریکٹلی کہہ کر تنگ آ جاتے ہیں یا وہ امپیشنٹ ہوتے ہیں، ان میں صبر نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے کہ اگر انہیں کوئی چیز بری لگی ہے تو وہ یوٹیوب کے ذریعے سے کاپی رائٹ تو میرا نہیں خیال اس میں بنتا ہے، اس میں اسٹرائک تو ہے بہت بڑی چیز بنتی ہے. ای میل ہوتا ہے کہ آپ ان کو سینڈ کریں، ان کو سمجھائیں یا اپنی ویڈیوز میں آ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. تو خیر یہ معاملے یہاں پہ نہیں، مجھے نہیں اتنی لمبی سٹوری کا پتہ، لیکن خیر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان ریئیکشن چینلز والوں نے حد ہی مکا دی، انہوں نے تو بدتمیزی کے ریکارڈ توڑ دیے، اور جو بڑے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے تنگ آ کر کہ یہ لوگ تو باز ہی نہیں آ رہے ہیں، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو پکڑ کے اب ہماری انٹینشن کو یہ ہو رہا ہے، لیکن ہماری اس نیک انٹینشن کو بھی، نیک جو ہمارا عمل ہے
اس کو بھی یہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. نہیں انہوں نے دکھاوا کیا ہے, یہ تو جھوٹی موٹی یہ کر رہی ہیں, یہ تو غلط کر رہی ہیں بڑی یوٹیوبرز. تو پھر بڑی یوٹیوبرز ایک دفعہ ہے, 2 دفعہ ہے, 3 دفعہ ہے, وہ خود اپنے چینلز پہ اپنی لائیو ویڈیوز میں آ کر بھی, اپنی ڈیلی ولاگس میں آ کر بھی وہ اس بات کا اظہار کرتی رہی ہیں, بڑے صبر کے ساتھ کہتی رہی ہیں کہ نہیں ان کو چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کہہ دیا ٹھیک ہے ریئیکشن دینا ہے ٹھیک ہے, لیکن ہماری پرسنل لائف میں نہ آئیں. اچھا پہلے بات شروع ہوئی پرسنل لائف میں نہ آئیں, پھر ریئیکشن چینلز والوں نے بولا نہیں ہم تو پرسنل لائف پہ کہاں آ رہے ہیں, پرسنل لائف تو ہوتی ہے کہ آپ کا ریئل نیم, آپ کا ایڈریس گھر کا, آپ کی بینک انفارمیشن ہے, آپ کی پرسنل لائف تو وہ ہے. ہم تو اس چیز پہ ریئیکشن دیتے ہیں اپنا کہ جو آپ ہمیں اسکرین پہ دکھاتے ہیں. اچھا سننے والوں کو بھی لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ بھی جو بڑے چینلز والے اگر اسکرین میں جو ہمیں دکھا رہے ہیں وہ پرسنل نہیں رہتا. تو پھر یہ ہے کہ جو اسکرین پہ دکھایا جاتا ہے اس کو پھر جو دے دنا دن اس کی جو اگر غلطی سے, اب ظاہر ہے ایک ولاگر ہے, اس نے اگر اپنی گھر کی روٹین شیئر کرنی ہے, کوئی بات اس نے بتانی ہے, اتنا مشکل کر دیا ہے ان ریئیکشن چینلز نے ان بڑے یوٹیوبرز کی لائف کو کہ وہ کوکنگ کرتے ہوئے بھی 1000 بار سوچتے ہیں کہ اسکرین پہ کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا, کیا آنا چاہیے کیا نہیں آنا چاہیے. اچھا جو مین کچھ پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں نے ویڈیوز پہلے ڈالی بھی ہیں, لیکن ابھی میں یہ بولوں گی کہ سچ میں یہی بات ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب آپ اسکرین پہ کوئی چیز دکھا رہے ہیں آپ 1000 بار سوچیں جو ولاگرس ہیں کہ ہم جو دکھا رہے ہیں اس کو چھوٹا بچہ بھی سن رہا ہے, صرف دیکھ نہیں رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جب ہم ٹی وی آن کریں, فون آن کریں, اس پہ کوئی ویڈیو ہے تو ہم آل ٹائم ویڈیو دیکھتے رہیں, ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو چھوٹا بچہ بھی سن رہا ہے, بڑی عمر کی عورتیں, مرد حضرات بھی سن رہے ہیں. تو ولاگنگ جتنا سب نے آسان سمجھا ہوا ہے, ہم تو سہیلیاں کہتی ہیں بہت مشکل ہے, کیونکہ جب آپ ولاگنگ میں اپنی ڈیلی لائف شیئر کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کو نہیں ہضم ہوتی ہیں. تو جب ولاگرز کی مجبوری بھی ہے کہ اگر ان کا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے اور وہ ان کے سبسکرائبر لاکھوں تک پہنچ چکے ہیں اور لاکھوں سے بھی زیادہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر ان پر ایک تو بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, ان پہ ذمہ داری بہت بن جاتی ہے, اور ڈیلی بھی انہوں نے اگر ولاگ ڈالنا ہے تو یہ تو اور بھی زیادہ مشکل ہے. اور اچھا اگر وہ ہفتے میں 2-3 بار بھی ولاگ ڈالیں گے تو پھر پرابلم یہ ہے کہ آج کل کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز اتنے, اب ان کو کوئی لوگ کہتے ہیں ویلے ہیں کہ وہ ڈیلی ولاگ ڈال دیتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کانٹینٹ اتنا ہے یا وہ زبردستی کانٹینٹ اتنا زیادہ بنا لیتے ہیں کہ انہوں نے کمپٹیشن بنا دیا ہے. تو ولاگرز کی لائف اب بہت مشکل ہو گئی ہے. پتہ نہیں اس ولاگنگ کی لائف کا کیا بننے والا ہے آنے والے دنوں میں. ولاگنگ کرونا کے بعد سے جتنا زیادہ یہ اس کا کہہ لو کہ فیشن بنا ہے یا جتنا اس کا ٹرینڈ آیا ہے کہ سب ولاگنگ کر رہے ہیں, اب جو اس کی قباحتیں نظر آ رہی ہیں, جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں, جو ان بڑے یوٹیوبرز کو خود بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. آپ خود سوچیں, میں نے کامنٹس میں یہ چیز دیکھی ہے اور خود بھی ہم نے ڈسکس کی ہے. ایون وہ ولاگرز بھی کئی بار باقاعدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں, ان کو کوئی کنٹینٹ نہیں مل رہا ہے, وہ تنگ آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کی ارننگ ہے اس پہ. اور یوٹیوب اتنا ظالم ہے کہ آپ ڈیلی ویڈیو ڈالیں گے, ویڈیو پہ اتنے ویوز آئیں گے تو اتنے ڈالر ملیں گے, اور کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے, کیچی ہونا چاہیے, لوگ زیادہ دیر تک وہاں پہ ٹکے رہیں. تو ولاگرز کی لائف بہت مشکل ہے. اچھا تو یہ جن 3-4-5 چینلز کی میں بات کر رہی ہوں, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ولاگنگ کی, میں نے خود ان کو پسند کرتی ہوں, بہت اچھی باتیں کرتی ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ قصور ان کا بھی نہیں ہے کہ وہ ولاگنگ کر رہی ہیں تو ان کی وہ چیزیں جو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ بری ہیں, تو ریئیکشن چینلز والے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اچھا ریئیکشن چینلز والے بھی اپنی طرف سے ٹھیک بولتے ہیں کہ ہم وہی چیز پہ بات کرتے ہیں جو آپ ہمیں دکھاتے ہیں, ہمیں نہیں پسند تو ہم وہ بات کر رہے ہیں. تو ہاں ولاگرز کو چاہیے کہ ان کو دھیان نہ دیں, اگر انہوں نے بولنا ہی بولنا ہے, ریئیکشن دینا ہی دینا ہے تو ان کو دینے دیں. غلطی مسئلہ کہاں پہ آ جاتا ہے اور مسئلہ ہوا کہاں پہ, جب آگے سے ریئیکشن چینلز والوں کو جواب گیا ہے. اچھا اب اس میں ایک چینل کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ ان کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے.
یا ریئیکشن چینلز والوں کو ایک قسم کا چنگاڑی دی گئی ہے کہ ہمیں یہ آپ کی بات بری لگی اور آپ اتنی اہم ہیں یہ چینلز کہ ہم آپ کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں. تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ کنٹینٹ کریٹرز کی اپنی لائف بہت ڈسٹرب ہوئی ہے اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں. اچھا کئی ایسے ہیں یوٹیوبرز بڑے جن پر ریئیکشن چینلز والوں نے کچھ بہت تھوڑی ان پہ ریئیکشن دیا ہوا ہے, تو وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ ہاں ان پہ صحیح ان کی جو آپ سمجھ لیں معاشرے میں جو چیزیں غلط ہیں نہیں ہونی چاہیے وہ لوگ کر رہے ہیں. تو ہاں سمجھ آ رہی ہے کہ ریئیکشن چینلز ان پہ تنقید کر رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے. اچھا ان پر بھی اگر کسی چیز پہ کہ آپ برانڈس کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں, آپ نے فلاں چیز ایسے کیوں کی ویسے کیوں کی, اس پہ ان بڑے ولاگرس کا یہ غلط پوائنٹ ہو گیا, ایسا ایک غلط ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے جو چھوٹی غلطیاں تھیں, حالانکہ یہ کچھ غلط نہیں کر رہے تھے بظاہر, لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی انہوں نے رسپونڈ کر دی. اور رسپونڈ ایک نے نہیں کیا, پتہ نہیں کیا باتیں ہوتی ہیں, کون کس کو بھڑکاتا ہے کہ اس چیز کا جواب دیا جائے. تو خیر جب اس کا جواب دیا گیا تو آگے سے جواب میں اگر ساتھ فرینڈس بھی شامل ہیں, کامنٹس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, جو جس کی فیور میں ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اس سے آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کے چینل پہ کس قدر چلیں کامنٹ تو آ رہے ہیں, لائک بھی آ جاتے ہیں, جو آپ کی فیور میں ہیں وہ لائک کر دیتے ہیں, ویڈیو کو دیکھ بھی لیتے ہیں, جن کو آپ نہیں بھی پسند ہے وہ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, دیکھیں گے تو وہ پھر آپ پہ تنقید کریں گے, جن کا آپ کی ویڈیو نہیں بھی پسند ہے وہ بھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں یوٹیوب کے سامنے تو آ رہا ہے کہ ہاں ویوز بھی ہیں, اس پہ لائک بھی آ رہے ہیں, ہاں اس کی ویڈیو کو شیئر بھی کیا گیا ہے, لیکن معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب یوٹیوب پہ کمپلینس کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. اب ریئیکشن چینلز والے وہ کہتے ہیں جی ہم حق پہ ہیں, ہمیں تو یوٹیوب نے کہا ہے کہ آپ اپنی رائے دیں, ہم ولاگرز پہ رائے دیتے ہیں. ولاگرز کو چاہیے کہ ہماری حیثیت کو سمجھیں, اس بات کو ہضم کر لیں کہ ہم نے ان کے بارے میں بات کرنی ہی کرنی ہے, اور ان کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ہم ان پہ بات کر رہے ہیں. تو اس بات کو ہی سمجھ لیں کہ آپ لوگ بڑے چینل والے ہیں, ہم نے آپ کے بارے میں بات کرنی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے, ہم آپ کا ٹیگ یوز کر رہے ہیں, ہم آپ کا نام لے کے ویوز لے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے سمجھ لیں, لیکن ہم نے تو بات کرنی ہے آپ کے بارے میں. اس چیز کو جو برے طریقے سے بری نیت سے استعمال کیا گیا وہ آپ سب بھی جانتے ہیں, وہ سب مجھے لگتا ہے وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کس نے چنگاڑی کو آگ بنایا. بات بہت پرانی تھی کہ یہ بار بار ہمارے چینلز کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, ان کو یہ اپنا کنٹینٹ بنائیں, یہ لوگ اپنی بات کریں. تو ٹھیک ہے, لیکن یوٹیوب جو کہتا ہے, یوٹیوب پتہ نہیں یہ کیا ہے, اتنی اظہار رائے کی آزادی دی ہوئی ہے یوٹیوب نے کہ جو کوئی بچہ بھی آ کے کچھ بول دے گا یوٹیوب اس کو نہیں روکے گا جب تک. ہاں یوٹیوب کی اپنی جو پالیسی ہے اس کو آپ دیکھیں تو ہنسی آتی ہے. ویسے آپ کو پتہ ہوگا کہ کس بات پہ یوٹیوب, جو کسی کی بھی بات نہیں ہے, مذہبی طور پہ خاص طور پر یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو ریموو کر دیتا ہے کہ آپ نے فلاں مذہبی بات کو کیوں ڈسکس کیا ہے. وائلیشن تو بہت بات کی بات ہے, وہ جو ہوتی ہے جو بڑا کوئی خون خرابہ دکھایا جائے, قربانی کی بھی ویڈیوز اگر کوئی لوگ ڈالتے ہیں وہ منع کرتے ہیں, اس کے علاوہ جنگ بھی نہیں دکھانی ہے. لیکن مذہبی چیزوں کو بھی جو یوٹیوب کو پسند نہ آئے وہ بھی ریموو کر دیتا ہے. کوئی ایک ان کی یوٹیوب کی پالیسی کی بات ہے. تو غلطی کہاں ہوئی کہ ولاگرز نے جب رسپونڈ کرنا شروع کیا, ان کے خلاف بات کرنا شروع کی اور سٹرائک بھیجنا شروع کی. سٹرائک ایک بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑی بات ہے, یہ سب سے آئی تھنک اینڈ کا سٹیپ ہونا چاہیے. لیکن آج کل پچھلے کافی عرصے سے, چونکہ میں بھی نئی یوٹیوب میں آئی ہوں, تو مجھے بہت عجیب لگا اور میرے نظر میں زیادہ یہ چیز آئی ہے, کیا پتہ پہلے بھی ہوتی ہو, کہ سٹرائک بھیجنا اینڈ سٹیپ ہوتا ہے. کہ اگر اس شخص نے جس پہ سٹرائک بھیجی گئی ہے, اگر اس نے واقعی میں وہ غلطی کی ہوئی ہے تو اس کو 1 ویک کا ٹائم ملے گا کہ اگر وہ ویڈیو اپنے چینل سے ریموو کر دے یا جو غلطی اس نے کی ہے وہ ریموو کر دے. جس چینل نے تنگ آ کر اس کو اگر سٹرائک بھیجی ہے, اس نے یہ پوائنٹ بتائے ہیں, اگر وہ پوائنٹ تمہارے میں ہیں جس کو بولتے ہیں کہ, تو پھر تمہیں سٹرائک نہیں آئے گی, تمہاری سٹرائک ریموو ہو جائے گی. لیکن اگر ہے تو اس کو ریموو کر دو فوراً. اچھا پہلے یہی ہوتا ہے
کہ ایک تو لوگوں کو سینس نہیں تھی کہ ای میل چیک کرنی ہے، کیونکہ یوٹیوب ای میل کے ذریعے بات کرتا ہے. گھر کے دروازے پہ بیل دے کے آپ کو نہیں کہتا کہ ارے تم یوٹیوب میں کیا کر رہے ہو، تمہاری تو ویڈیو پہ اسٹرائک آئی ہوئی ہے، جا کے اسٹرائک کو دیکھو کیا کرنا ہے. ایسے نہیں کہتا. آپ اگر یوٹیوب چینل بناتے ہیں آپ کو ای میلز ڈیلی چیک کرنی چاہیے. تو ہے کیونکہ آپ کو کبھی بھی کوئی کمپلین آ سکتی ہے، کوئی کاپی رائٹ آ سکتا ہے، اسٹرائک آ سکتی ہے. تو ہے پہلے تو کوشش کریں اسٹرائک والا کام ہی نہ کریں کہ کوئی آپ کو اسٹرائک بھیجے. اچھے الفاظ استعمال کریں. میں ریئیکشن چینلز والوں کو یہ بولوں گی کہ اچھے الفاظ استعمال کریں. اگر کوئی کسی کو تنقید کرنی بھی ہے تو ذرا ہولا ہاتھ رکھیں. میں نے بہت بار دیکھا ہے ویڈیوز میں، چاہے آپ ان کی بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی دے رہے ہیں، لیکن اپنے ذرا ایک اس کا خیال رکھیں. ایک ریئیکشن دینا، کسی چیز کی تعریف کرنا یا تنقید کرنا بہت زبردست چیز ہے. معاشرے میں تنقید ہونی چاہیے، اس سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے، لیکن لفظ دھیان سے استعمال کریں. اچھا، ایک تو آپ ای میل چیک کرتے رہیں اپنی ڈیلی. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر ریویو دے رہے ہیں، ریئیکشن دے رہے ہیں، آپ نے کسی کی ویڈیو آڈیو استعمال کی ہے تو آپ پہ کب چھاپا پڑ سکتا ہے، آپ کو اسٹرائک آ سکتی ہے. ایک تو اس چیز پہ نظر رکھیں. دوسرا، اگر آپ پہ اسٹرائک آتی ہے، یہ تو ہم نے آج کل میں دیکھ بھی لیا ہے کہ ایک چینل نے بظاہر، یہ ریئیکشن چینلز والوں نے بار بار یہ ویڈیوز ڈالی ہیں، ایک دو چینلز نے اپنی جو ایک قسم کی نفرت ہے یا اپنے ایروگنس میں یا کہ ہمیں بات کیوں کی، اس کے جواب میں انہوں نے کامنٹ سیکشن میں ان کی فیور میں اتنے ڈھیر لوگ آئے. ہاں، فیور میں لوگ باتیں کرتے ہیں، دوسرے چینل میں جا کے ان کو غلط طریقے سے غلط الفاظ استعمال کر کے ریئیکشن چینلز والوں کو بھی، دوسرے چینل والوں کو جن کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، ان پہ کامنٹس میں جا کے غصہ نکالتے ہیں. ہوتا ہے ایسے. پھر اس کے بڑے طریقے ہیں کہ اس طریقے سے اپنا غصہ نکالا جائے. اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر بات آتی ہے اسٹرائک کی. ہے جب وہ فیور میں بظاہر، اچھا فیور میں جب لوگ ہوتے ہیں نا، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ جا کر اگلے کو کامنٹس میں اچھے الفاظ میں سمجھاتے ہیں، آپ ایسے نہ کریں، ویسے نہ کریں، ٹھیک ہے، پیار محبت سے سمجھا دیا، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے تھوڑے لڑاکا، وہ گالی گلوچ لکھ دیتے ہیں. کچھ آتے ہیں اس سے زیادہ بڑے، وہ اس چینل کے بارے میں غلط ریویوز دینا شروع کر دیتے ہیں. نیچے آئی تھنک آپشن بھی ہوتی ہے یوٹیوب پہ کہ یہ چینل اچھا نہیں ہے، اس چینل کو بند کر دو، یہ وہ جو بھی بات ہے. اور پھر آتی ہے اپنی ویڈیوز میں، اور اگر زیادہ چینلز آپ کے فرینڈز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف بات کی جائے. کچھ ویڈیوز آج کل تو کچھ چینل ایسے بھی ہیں کہ جو خود جو ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے اس کو پکڑ کر بات کرتے ہیں. اچھا، میری نظر میں ڈھیر ساری اس طرح کی ویڈیوز آئی تھیں، تو مجھے ان میں جو پوائنٹس پہ میں بات کرنا چاہتی تھی تو میں یہ ویڈیو بنائی ہیں، 3-4 میں نے بنائی. تو یہ بھی ویڈیوز ان میں سے ایک ہے، اور میں اس میں کام کی بات آپ کو بتاؤں گی کہ جن میں میں نے آلریڈی کچھ بتا بھی دی ہیں، کچھ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، وہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، جس چینل کے خلاف اگر ریئیکشن چینل والے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان ساتھ دینے والوں میں کون آپ کا دوست ہے، کون آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے گلی محلے میں بھی لڑائی ہوتی ہے، عورتوں میں، مردوں میں، اگر کوئی آپس میں، مرد آپس میں لڑے ہیں تو آپ خود نوٹس کریں گے. آج تک ویسے لڑنے والے نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کون اس کو کہہ رہا ہے او تو اتنا بہادر ہے، تیرا پنچ تو زبردست، اگلا گر گیا، واہ واہ شاباش، ہور مار. تو یہاں اگر عورتیں ہیں وہ آپس میں بحث مباحثہ کر رہی ہیں، تو کچھ عورتیں ہوتی ہیں آنکھوں میں اپریشیٹ کرتی ہیں کہ ہاں تم نے بہت اچھی گالی دی، تم نے بہت اچھا اس کو دھکا دیا، تم نے تو بہت اچھے طریقے سے اس کو لتاڑ دیا ہے. تو یہ اچھا، ایسے موقع پہ جو آپ کو زبردستی آگے آگ میں دھکا دینا چاہ رہے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے یوٹیوب میں اگر کوئی فائٹ ہے تو ان کا ہے کہ یوٹیوب نہ، کہ اگر یوٹیوب میں کسی لڑائی میں پڑے تو یوٹیوب نہ آپ کی ارننگ کو، آپ کے چینل کو کچھ نقصان پہنچا دے. تو اس طرح کے 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہے ان کے اتنا معاملہ گرما گرم کہ ان کو شاید سمجھ ہی نہیں آئی. اوپر سے ماشاءاللہ ان کی بیٹی کی شادی، پھر ان کی بیٹی کی شادی پہ جتنے بھی لوگ تھے، جو جس میں حسد کرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں نظر لگانے والے بھی کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں نے جو آپ کہہ لیں کہ نیگیٹو چیزوں کو، جن سے ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑے، انہوں نے جو کرنا چاہتی تھیں یا تھے جو بھی تھے، ان چینلز نے، ان لوگوں نے وہ کام کیا کہ اب سمجھ نہیں آ رہی اللہ جانے کس کی غلطی تھی کس کی نہیں. کہ جو فیس ریویل والی بات تھی کہ کس نے کیا، پھر ریئیکشن چینلز والوں نے فوراً سے اپنا کہا کہ نہیں ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، ہمیں تو سینڈ کی تھی کسی نے. آپ کی ہی ویڈیو سے
آنے والی جو پکچر ہے وہ ہمیں کسی نے سینڈ کی تھی، لیکن ہم اس کو ریویل نہیں کریں گے کیونکہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، آپ کے چینل پہ وہ آپ نہیں ہیں. اس طرح انہوں نے آگے سے منع کیا. پھر بات بیٹھتی ہوئی نظر آئی، پھر کوئی نئی بات شروع ہو جاتی، پھر کوئی آپ نے خود دیکھا ہے کہ فیملی ممبرس کے متعلق بات، کسی کی شادی کے متعلق بات، کسی کے بیٹے داماد یہ وہ کے بارے میں بات، ہسبینڈ کے بارے میں بات، یہ تو جھوٹ بولتی ہیں، یہ تو برانڈس کی بات کرتی ہیں. کرتے کرتے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنی ڈھیروں ڈھیر جو اب جب زیادہ لوگ لڑنے والے ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کی بھی بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کون کیا کہہ رہا ہے. اتنی ویڈیوز کہ یوٹیوب میں آپ سٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ کو خود ہی سے ریکمنڈیشن اپنی بدلنی پڑتی ہے جب اس طرح کے معاملات آپ کے دیکھنے والے چینلز میں ہونا شروع ہو جائیں. اچھا، اس طرح کی لڑائیوں میں جس میں آپ کسی کو غلطی سے رسپانس دے بیٹھتے ہیں، اس کو جواب دے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جب آگے سے بھی آپ کو بار بار جوابی کارروائی ملتی ہے، تو یعنی جب بات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایسی خطرناک چیز شروع ہو جاتی ہے، ایسی خطرناک سچویشن بن جاتی ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں. آپ کو کوئی دھکا دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کا پیر کھینچ کے آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کے کان بھر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کے سر کو گھما کے دائیں بائیں کرتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، کوئی زبردستی آپ کے ہاتھ کو اٹھا کے آپ کی مرضی کے خلاف کام کرا رہا ہوتا ہے، کوئی پیر آپ کا آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نہیں جانا چاہتے ہیں. تو اس میں اب سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں اتنے وبال ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے وبالوں سے جو پہلے ہیں ہمارے پہ اب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ انسان فیصلہ کیسے کرے. تو خیر وہی یہاں پہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اسٹرائک بیچنے کی بات شروع ہو گئی کہ جن ویڈیوز میں ہمارے خلاف بات کی گئی ہے آپ لوگ باز ہی نہیں آ رہے ہیں تو ہم نے آپ کے خلاف اسٹرائک بھیجنی ہے. اسٹرائک بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بھی آدھے پھنس چکے ہیں 50% کہ اگر آپ نے جو چینل آپ کو نہیں پسند وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو جب اسٹرائک بھیجتے ہیں تو آپ 50% اس لیے بھی رسک میں آ جاتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو ایک بات سمجھا رہی ہوں جنرلی یوٹیوبرس کو. اگر آپ کسی کو اسٹرائک بھیجتے ہیں تو آپ 50% اس پریشانی میں، اس خوف میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یوٹیوب آگے سے کیا فیصلہ کرنے والا ہے. تو ہے یوٹیوب اتنا بھی کوئی وہاں پہ بچے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ پوری ایک چیز دیکھتے ہیں، ہسٹری دیکھتے ہیں، آپ کا دیکھتے ہیں، دونوں چینلز کا دیکھتے ہیں اور پھر اینڈ میں فیصلہ کرتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے ایک کو پسند آتا ہے ایک کو نہیں آتا ہے. تو ہے ان چینلز نے، بڑے ولاگرز نے، جن میں سے مجھے لگ رہا ہے میں صرف ایک ولاگر کو دیکھتی ہوں اور وہ سب کو پتہ ہے، میں نے پچھلے چینلز میں ڈسکس بھی کیا ہوا ہے. ان کے علاوہ میں اور کسی کی ویڈیوز نہیں دیکھتی تھی، بلکہ اب تو کسی کی بھی نہیں دیکھتی، بہت مصروفیت ہوتی ہے. تو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اسٹرائک بھیجی. انہوں نے آگے سے کاؤنٹر اسٹرائک شاید کہتے ہیں کہ انہوں نے جوابی پوچھا کہ آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے، مجھے اس کی لسٹ بنا کے دیں. تو یہ بھی باتیں آپ کہہ لیں کہ اڑتی اڑاتی سنیں کہ اس طرح انہوں نے آگے سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری کس بات سے اعتراض ہے، اس ویڈیو میں آپ کو کیا پرابلم لگ رہی ہے. تو خیر اس ویڈیو پہ بھی انہوں نے بتایا کہ جی اچھا، یہ انہوں نے نہیں بتایا، یہ ولاگرز اس طرح کی باتیں شیئر نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو اسٹرائک بھیجی ہے تو کب بھیجی ہے. یہ باتیں انہوں نے نہیں بولیں. یہ ساری باتیں ریئیکشن چینلز میں ہی کھلیں اور انہوں نے بہت زیادہ چیزیں کھول کے رکھ دیں. اب شاید یہ کسی کی لرننگ کے لیے، کسی کو سکھانے کے لیے یوٹیوب پہ یہ وقت آنا ہی آنا تھا کہ خیر ولاگرز نے تو یہ باتیں نہیں کھولی ہیں کہ ہم نے اسٹرائک بھیج دی ہے، لیکن ریئیکشن چینلز والوں نے یہ باتیں کھولنا شروع کر دیں کہ ایسے ایسے انہوں نے ہماری جو ہم تنقید کر رہے ہیں، جو ان کے دکھائے ہوئے فلاں 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 جو پیسے کا ضیاع دکھا رہے ہیں، یہ جو غلط باتیں سکھا رہے ہیں، ہم باقی چینلز کو بھی اس طرح ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی ہمیں نہیں کہا. انہوں نے ہمیں اپنی ویڈیوز میں بھی ذلیل کرتے ہیں، پھر انہوں نے ہمیں اسٹرائک بھی بھیج دی ہے، تو ایک بھیج دی، دو بھیج دی، اس طرح انہوں نے کرتے کرتے کافی دنوں میں، آئی تھنک کافی دن، مجھے لگ رہا ہے 20-25 دن آئی تھنک ان لوگوں نے ان کو اسٹرائک بھیجی ڈفرینٹ ڈیز میں. اور پھر پیچھے پیچھے کیا کہانی ہوتی رہی ولاگرز کے ویڈیوز میں بالکل اس بارے میں ذکر نہیں تھا. وہ روٹین کی ویڈیوز آتی جا رہی تھیں اور جو کہ ہونا بھی ایسے چاہیے. اگر آپ پہ کوئی غلط تنقید کر رہا ہے، آپ اس کو جو لاجک نہیں کہہ سکتی، اس کو آپ جو قانون ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کریں اور اپنا جو کام ہے اپنا کام جاری رکھیں آپ.
تو ہاں ولاگرز نے اپنی ویڈیوز کو ڈیلی بیسس پہ بناتے رہے. جو ان کا سسٹم ہے ظاہر ہے ارننگ اس طرح متاثر ہوتی ہے, اس طرح آپ کا چینل متاثر ہوتا ہے, آپ کے ویورز آپ کو جس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں ان کا دل ٹوٹتا ہے. تو ہے ولاگرز سے تو کچھ پتہ نہیں چلا. تو ریئیکشن چینلز والوں پہ ظاہر ہے نہ ان کے سبسکرائبر زیادہ ہیں نہ ان کے ویوز زیادہ ہیں, لیکن ان کے لفظ اتنے تیکھے ہیں, اتنا نوکیلا ان کا ریئیکشن ہے کہ اس کا جواب دینا تو بنتا ہے کہ ان کو اسٹرائک بھیجی جائے تاکہ ان کا دماغ ٹھکانے آئے, ان کو عقل آئے کہ تم لوگ بس کر دو, زبان سیدھی کرو اور ہماری جان چھوڑ دو. ہماری ایک ایک بات کو, ایک ایک قدم کو, ایک ایک ایکٹیویٹی کو تم لوگ نیگیٹیوٹی کے طریقے سے, غلط طریقے سے اس کو پورٹریٹ کر کے لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہو. ہم لوگوں کا تو مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. تو ہے جب اسٹرائکس آئیں تو اتنے ڈھیر سارے دنوں میں 4 آئیں, پھر سنا گیا جی 6-7 آ گئیں, پھر سنا گیا 10-15 آ گئی ہیں. پھر اینڈ میں انہوں نے بولا کہ اب تو چینل ختم ہونے والا ہے 1-2 لوگوں کا, اور کچھ لیڈیز کا پہلے یہاں تک سٹوری کہ ان کے ریئیکشن دینے پہ ولاگرز نے ان کو اسٹرائک بھیجی تھی, انہوں نے ای میلز نہیں چیک کی. تو ان کی اسٹرائک کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ 1 ویک کے بعد آپ کا چینل بند ہو جائے گا, آپ کو پیسے بھی نہیں ملیں گے, آپ کو ویڈیو بھی نہیں ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح ایسے کافی لیڈیز کے چینل اس طرح بند ہوئے. تو لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے انسان تجربے سے سیکھتا ہے, جو ہوا ہوتا ہے اس سے انسان سبق سیکھتا ہے. تو لیکن اس بار انہوں نے ریئیکشن چینلز پہ, جن چینلز پہ زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیوں بولتے ہیں, انہوں نے ہاتھ پیر جوڑنے کے بجائے کہ ہمیں معاف کر دیں, پلیز ہمارے چینل سے اسٹرائک ہٹا دیں, ہم پیسے کما رہے ہیں, ہمیں پیسے کمانے دیں, ہم آپ کی تعریف میں بھی ویڈیو بنائیں گے, یہ وہ. تو کچھ نے تو آپ سمجھ لیں کہ جب زیادہ طوفان آتا ہے تو اس میں یہ لوگ, عام سی بات ہے, لوگ کہتے ہیں جی سجن دشمن دا پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کا دشمن ہے کون دوست ہے, یہ تو ہوتا ہے. لیکن ساتھ اس میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کس نے آپ کو غلط مشورہ دیا تھا, اس سے آپ نے اس واقعے کے بعد ساری زندگی بچنا ہے. اس طرح کے بھی لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری باتیں, اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں سے بچائے. تو خیر ان کو جب اسٹرائکس ڈھیر ساری گئیں, انہوں نے ان اسٹرائکس کے جواب یوٹیوب سے مانگے کہ مجھے کس بیس پہ آپ ایسے سینڈ کر رہے ہیں اسٹرائک, وہ والے چینل والے. یوٹیوب نے پھر وہ اپلیکیشن ان ولاگر کو سینڈ کر دی کہ آپ کیوں ان کی ویڈیوز پہ ایسے کہہ رہے ہیں, اس کا جواب دیں. پھر وہاں پہ ولاگرز نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس چیز کا کیسے جواب دینا ہے. ہاں انہوں نے ظاہر ہے کلیکٹ کرنی تھی انفارمیشن کہ اس کا پوائنٹ کیا کیا بنتا ہے, کہ ہمیں کون سی بات بری لگی ہے, وہ آگے ان کو سینڈ کرنی ہے. تو جو ریئیکشن چینلز میں تھیں انہوں نے کہا کہ اتنی بھونڈی قسم کی انہوں نے وجہ لکھی. یوٹیوب والوں نے حالانکہ ڈری, ظاہر ہے ان کا اپنا چینل ہے, انہوں نے محنت سے اپنی ٹائم لگا کے وہ وہاں پر اپنے ریویوز دیے ہوئے تھے, تو ان کو امید تھی, پیسے بھی پتہ نہیں آ رہے ہوں گے, تو ان کو ظاہر ہے برا لگتا ہے کہ میرا چینل بند ہو جائے گا. ڈری ہوئی تھی اور ان کو یقین تھا ان کا چینل بند ہو جائے گا. تو وہ بھی اسی پہ تھیں کہ اگر میں حق پہ ہوں تو میرا چینل بچ جائے گا, اور اگر میں صحیح نہیں ہوں تو اٹس اوکے, میں دوسرا چینل بنا لوں گی, تو لیکن میں اسی طرح ریویوز دیتی رہوں گی. تو وہ تو کانفیڈنٹ تھیں. تو انہوں نے جو عدالت سمجھ لیں آپ کے یوٹیوب کو انہوں نے سینڈ کیا کہ ان کو پوچھیں کہ کیا وجہ ہے. انہوں نے وجہ سینڈ کی. تو ریئیکشن چینلز والوں نے پھر ان کو ان کا جواب دیا کہ یہ بات کا تو تک ہی نہیں بن رہی ہے, جو باتیں یہ کمپلین کر رہی ہیں. آپ خود بتائیں یوٹیوب کہ کیا آپ لوگ یہ چیزیں الاؤ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ویسے اب جو فیئر یوز ہوتا ہے, کاپی رائٹ کس پہ کرنا چاہیے کس پہ نہیں کرنا چاہیے. اگر انہوں نے فیس اپنا ریویل کر دیا ہوا ہے ولاگرز نے, کوئی ان کے فیس کو یا ان کی پکچر کو استعمال کرتا ہے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے, تو یوٹیوب منع نہیں کرتا, یوٹیوب اس کو غلط نہیں کہتا ہے. ہر جو یوٹیوب کی جو پالیسیز ہیں اس کو کنفرم مجھے نہیں پتا ہے, نہ میرے پاس, اب جیسے میں کھولوں گی سامنے تو آ جائے گا, اسکرین شاٹ بھی لگا سکتے ہو, لیکن آپ لوگ خود چیک کریں, خود انفارمیشن لیا کریں, خود ہمت کیا کریں, خود ڈھونڈا کریں. اگر کسی سوال کا جواب چاہیے لوگوں پہ رلائے نہ کیا کریں. لوگ غلط راستے پہ اگر آپ کو ڈال دیں گے تو چلنا تو آپ نے ہے. تو آپ لوگ خود ڈھونڈیں, خود یوٹیوب کی جو پالیسیز ہیں وہ دیکھیں. فیئر یوز کیا ہے, اگر آپ نے کسی کی پکچر استعمال کی اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے.
اب جیسے آپ کو پتہ ہے کسی کا فیس لے کے باڈی کو اور لگا کر غلط انفارمیشن پھیلا دی جاتی ہے، آپ کو خود پتہ ہے. اسی طرح اگر جیسے ان سمنیل پہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کا پکچر لگا دیتے ہیں، اس کا فیس لگا دیتے ہیں، تو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ ہمارا فیس لگا دیتے ہیں، ہمارا چینل کا نام کیوں یوز کرتے ہیں، اپنے ٹائٹل میں انہوں نے ہمارے چینل کا نام کیوں لگایا ہوتا ہے. ان چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، ڈیٹیل مجھے نہیں پتہ ہے. تو ہے انہوں نے پھر اس کے جواب دیے، اور لکیلی ریئیکشن چینلز والوں کی بات یوٹیوب کی اس میں بھی تھی، ان کی جو کیا بولتے ہیں اس کے سسٹم میں بھی تھی کہ ہاں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر یہ ان کے چینل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو وہ آلریڈی دکھا رہے ہیں، تو اس میں ریئیکشن چینلز والوں کا کوئی غلطی نہیں ہے. تو انہوں نے بہرحال دائیں بائیں ہاں نہیں پتہ نہیں ٹائپ کی سچویشن رہی. تو یہ تو جن پہ گزر رہی ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ فائنل یہ رائٹ پہ رہیں، ریئیکشن چینل والی رائٹ پہ رہیں کہ انہوں نے اگلے کو ریئیکشن دیا ہے انہی کی دکھائی گئی ویڈیو میں، ان کو ابیوزو نہیں لفظ استعمال کیے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ان کی فیملی کو کوئی ڈسکلوز نہیں، ان کی فیملی کے کچے چٹے نہیں کھولے ہیں، کوئی بھی بات نہیں کی ہے. ایون ریئیکشن چینلز والی نے یہ بولا ہے کہ جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو میری بینک سٹیٹمنٹ آئی تھنک کوئی انفارمیشن کا کچھ کہہ رہی تھی، وہ جنہوں نے اسٹرائک بھیجی ہے ان کے پاس گئی ہے، اور ان کی انفارمیشن میرے پاس آئی ہے. تو اب جو انفارمیشن یوٹیوب نے ہم دونوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اگر یہ مس یوز ہوئی کہیں پہ تو یوٹیوب کو پتہ چل جائے گا، ہم یوٹیوب کو کہہ سکتے ہیں، ہم ان لوگوں پہ کیس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہماری یہ انفارمیشن سوسائٹی میں پبلکلی لوگوں کو بتائی ہے. تو ہاں دھیان سے رہنا چاہیے، اگر کسی کی انفارمیشن کسی کے ہاتھ میں ہے تو کوشش کریں آپ کسی کا جیسے پردہ رکھیں تو آپ کا بھی پردہ رکھا جاتا ہے. تو اگر آپ کو کسی کی انفارمیشن کسی کے بارے میں پرسنل ایسی بات پتہ چلی ہے جو اس شخص نے خود نہیں دنیا کو بتائی ہے، تو آپ کوشش کریں وہ کسی کو نہ بتائیں. اب دیکھیں یوٹیوب میں بھی وہی بات ہے، یوٹیوب میں بھی وہی انہوں نے رول رکھا ہوا ہے. اس لیے میں اپنی کافی ویڈیوز میں نے کہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ویڈیو بنائیں کوشش کریں کہ آپ کی ویڈیو میں آپ کا اپنا کنٹینٹ ہو، ایسا کنٹینٹ ہو جیسے کوکنگ کی ویڈیوز میں نے آپ کو بولا ہے بنائیں. اگر آپ ولاگنگ بھی کر رہی ہیں تو آپ اس میں کسی اور کا ذکر نہ کریں، کسی کی پرسنل لائف کو نہ ڈسکس کریں. اگر آپ نہیں بتا رہے ہیں تو اپنی باتیں بھی ایک لمٹ تک ڈسکس کریں، ساری ڈیٹیلز نہ بتائیں. اب جیسے اچھی بات ہے کافی ولاگرز کی کہ وہ اپنے بچوں کو اسکرین پہ نہیں لے کے آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اس کا ان کو بھی فائدہ ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو آج نہیں کل بھی فائدہ ہوگا. اور ویسے بھی کافی لوگ اس لیے بھی فیس دکھانے سے ان کو انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور جیسے وہ نیوز کاسٹر کی طرح بیٹھ کر جو اگر ریویو دے رہے ہیں، ریئیکشن دے رہے ہیں، کوئی نیوز سنا رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، اس کے بجائے ہماری طرح بس ایک جگہ بیٹھ کے بس وائس اوور کیا، ویڈیو کسی اور کی لگا دی یا کسی اور بارے میں ویڈیو کے کلپس ڈال دیے، اور وہ لوگ وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور وہی سب کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنے آپ میں رہیں. اگر آپ فیس نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ گھر کے اندر باہر ایزیلی جیسے بھی آپ پھرتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، آپ اپنی مرضی سے رہتے ہیں. اب جیسے کئی لیڈیز ہیں وہ یوٹیوب پہ وائس اوور کے ذریعے ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جیسے حجاب کی میں بات کرتی ہوں، اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہیں ریئل لائف میں، لیکن وہ ویڈیو میں اپنا فیس نہیں لے کے آ رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو ریویل نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، تو وہ بس بات کر رہی ہیں، کوئی انفارمیشن شیئر کر رہی ہیں، وہ یوٹیوب میں بس ویڈیو بنا رہی ہیں ٹائم پاس کے لیے، تو ان کو وہ حجاب نہیں کر رہی ہیں. تو اگر وہ اندر باہر پھر رہی ہیں، اپنی جاب کرتی ہیں، اگر وہ پڑھ رہی ہیں، تو ان کو بہت آسانی ہے، لوگ ان کو جج نہیں کریں گے. لیکن اگر انہوں نے جیسے کافی ولاگرز ہیں، ان کا چہرہ سب جانتے ہیں، انہوں نے اپنے نام سے اپنا چینل بنایا ہوتا ہے، ان کی پکچر ہوتی ہے یوٹیوب چینل کے مین اس پہ، اس طرح جب ان کا نیم، جب ان کی پکچر ساری دنیا کو پتہ ہوتی ہے، جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں، تو اس سے ان کا گھر سے اندر باہر نکلنا محال ہو جاتا ہے. یہ آپ سمجھ لیں سارے ولاگرز. اور میں نہیں چاہتی کہ جو ابھی کیمرے کے سامنے نہیں آئی ہیں وہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کبھی اتنی مجبوری ہو کہ وہ آگے آئیں اور اپنا
اپنے چینل کو چلانے کے لیے وہ طرح طرح کے وہ بھونڈے طریقے استعمال کریں جو آج کل کے ولاگرز استعمال کرتے ہیں. جو فیس اگر دکھا دیتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ ان کے لیے کم بختی آ جاتی ہے. ان کو اگر وہ حجاب نہیں کر رہی ہیں, اگر انہوں نے غلطی سے اپنی کسی ویڈیو میں حجاب کا ذکر کر دیا ہے کہ جی کرنا چاہیے, سر کور کر کے باہر نکلنا چاہیے, ارے فیس کور کر کے باہر نکلنا چاہیے, ہمیں پردہ کرنا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی یہ کنفرم ہے کہ آپ کی ویڈیوز کے کامنٹ سیکشن میں آپ کو کہا جائے گا ہم نے تو آپ کو باہر پھرتے ہوئے دیکھا, آپ تو نقاب ہی نہیں کرتی ہیں. تو یا اگر زیادہ سے زیادہ کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں لے رہی ہے, چاہے اس نے برے کپڑے نہیں پہنے ہیں لیکن اس نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہے, پھر بھی لوگ اس کو کہیں گے کہ آپ تو ہمیں پردے کے بارے میں کہہ رہی ہیں لیکن آپ تو باہر نکلتے ہوئے دوپٹہ بھی نہیں لیتی ہیں, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو بہت سارے سوال شروع ہو جاتے ہیں, بہت ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہ ولاگرز انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری کہ آپ تو باڈی شیمنگ شروع ہو جاتی ہے, آپ تو کھاتے ایسے نہیں ہیں, آپ تو موٹے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ڈائٹ کرو. اگر کوئی اسکن کا ڈاکٹر ہے وہ اسکن کی اگر کوئی ٹریٹمنٹ بتائے گا, باتیں بتائے گا, اس کے بارے میں کامنٹس میں آئے گا آپ ہمیں اسکن کے لیے جو ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں ہم اس پہ کیسے یقین کریں, آپ کی اپنی اسکن تو ٹھیک ہے ہی نہیں. تو اس طرح اگر کوئی اپنے میک اپ کی برانڈ کی پروموشن کرتے ہیں تو اس کا اگر غلطی سے بیچاری کا خود کا اگر اس کی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے, اس کی کوئی ہیلتھ پرابلم کی وجہ سے اس کی اگر اسکن اچھی نہیں ہے تو لوگ اس کے میک اپ برانڈ کو, اس کے میک اپ کو سو باتیں کریں گے کہ ہم نے تو تمہارا میک اپ لینا ہی نہیں ہے, تمہاری اپنی حالت دیکھو, ہم نے تو تمہاری طرح کا حال نہیں کرنا ہے اپنے فیس کا, یا ہم نے پیسے ضائع نہیں کرنے ہیں. تبھی ویسے دیکھا جائے آج کل بہت بڑی بڑی جو میک اپ کی جو آنر ہیں میک اپ برانڈس کی, انہوں نے ظاہر ہے نیچرل پروسیس ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ایک ڈال کی طرح آپ کی اسکن صاف رہے گی, آپ کا کلیئر اسکن رہے گی, آپ کی فریش اسکن رہے گی, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر تبھی آج کل جو بڑے برانڈس کی جو آنرز ہیں ان کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے تاکہ ان کا برانڈ چلتا رہے, ان کو اپنی پلاسٹک سرجریز کرانی پڑتی ہیں تاکہ اپنی اپیرنس صحیح رکھیں, لوگ ان کا میک اپ برانڈ پہ بلیو رکھیں کہ میں بھی تم لوگوں کو جو میک اپ سیل بیچ رہی ہوں تو وہ دیکھیں میں استعمال کر رہی ہوں, میری اسکن پہ کوئی فرق نہیں آیا ہے. اگر میں لپس کو پلم کرنے کے لیے, اس کو موئسچرائز کرنے کے لیے کوئی چیز آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو دیکھیں میرے لپس کتنے سافٹ ہیں, دیکھو میرے لپس کتنے شیپ میں ہیں, چاہے انہوں نے بوٹاکس فلرز کرائے ہوں اور اپنے آپ کو صرف پریزنٹیبل کرنے کے لیے کہ ہر وقت میرے لپس نہیں فریش رہ سکتے, میری اسکن نہیں فریش رہ سکتی ہے, تو وہ لوگ کیا کرتی ہیں کہ اپنے لیے زندگی کو ان کی وبال ہو جاتا ہے. تو یہی حال مجھے لگ رہا ہے, یہ میں نے اچھی مثال دے دی کہ مجھے اس ویڈیو کے وائس اوور میں بات یاد آ گئی ہے, تو اچھی مثال ہے یہ بھی. یہی حال بلاگرز کا ہے جو اگر اپنا فیس دکھا بیٹھتے ہیں, جو اپنی پرائرٹیز, جو اپنی گھر کی انٹرسٹ, جو اپنی جو ایکٹیویٹی گھر میں کیا کرتے ہیں سارا دن, جب وہ دکھاتے ہیں تو لوگوں کو زبان مل جاتی ہے. ظاہر ہے اگر آپ ان کے سامنے اسکرین پہ اپنی مرضی کی چیزیں دکھاتے ہیں پھر وہ انہی کو جواز بنا کر آپ سے سوال جواب کرتے ہیں, اور اس میں پھر ساری دنیا آ جاتی ہے. جب آپ پبلک فگر بن جاتے ہیں تو آپ کو دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے, یہ جینون بات ہے, ہضم کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو کہ اگر آپ نے اپنا چہرہ دکھا دیا ہے, اگر آپ نے اپنی مین ساری باتیں کھول کے رکھ دی ہیں سب کے سامنے, تو آج نہیں تو کل لوگ کوئی نہ کوئی پوائنٹ پکڑ کر آپ کے خلاف بات ضرور کرتے ہیں, تو آپ کو بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے. اب جیسے مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں جو اپنی ویڈیوز میں بات کر رہی ہوں, جب میری ویڈیوز کافی زیادہ اور ہو جائیں گی تو مجھے یقین ہے کہ لازماً کوئی نہ کوئی, اب وہ یوٹیوبر بھی کوئی ہو سکتے ہیں, کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ بھی نہیں آپ تو اپنی بات سے پھر رہی ہیں, آپ نے اپنی فلاں ویڈیو میں یہ بات بولی تھی, اب آپ یہ دوسری بات کیوں کر رہی ہیں. تو یہ تو ڈیفینیٹلی کہنا ہی کہنا ہے ڈفرینٹ دور میں ڈفرینٹ لوگوں نے. تو مجھے چاہیے کہ میں سر پہ نہ لوں. اب جیسے یہ بات ہے جو آپ لوگوں کے ویورز کے خلاف آتی ہے کہ میری کافی سہیلیاں کہتی ہیں کہ تم اتنی محنت سے ویڈیوز بناتی ہو لیکن دنیا اتنی حاسد ہے, یا جیسے ہوتا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اب کسی کی ویڈیو کو اگر نوٹیفیکیشن میں آیا ہے, نوٹیفیکیشن میں تو ان کے آتا ہے جو سبسکرائب کرتے ہیں,
تو اگر کسی کے سامنے تمہاری ریکمنڈیشن میں ویڈیو گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تمہارا چینل ہے، تو وہ بالکل بھی اس کو کلک نہیں کریں گے، گناہ سمجھیں گے کہ اس کے چینل کو کلک نہیں کرنا ہے۔ اور اگر انہوں نے غلطی سے ایک دور میں سبسکرائب کیا ہوا ہے یا تم نے ان سے سبسکرائب کروایا ہوا ہے، تو نوٹیفیکیشن آنے پہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھیان سے رکھیں کہ کلک نہ ہو جائے، کہ نوٹیفیکیشن کو اگر کوئی کلک کرتا ہے پھر اس کو لائک کر دیتا ہے، پھر اور زیادہ یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو پسند کر کے آگے ریکمنڈیشن میں بھیجتا ہے، اور پھر اگر کوئی آپ کی ویڈیو کو شیئر کر دیتا ہے، یہ تو اور بھی زبردست بات ہو جاتی ہے آپ کے چینل کے لیے۔ تو میری اتنی سہیلیوں نے میری ایک قسم کی آپ سمجھ لیں میری بستی نہیں ہے، لیکن مجھے کہا کہ تمہارے چینل پہ جتنی محنت سے تم ویڈیو بناتی ہو اتنا اچھا رسپانس کیوں لوگوں کی طرف سے نہیں آ رہا ہے۔ ایک اور بھی ثبوت ہے کہ یوٹیوب جب ہمیں ہمارا سارا دکھا رہا ہوتا ہے کہ چینل میں کیا کیا چل رہا ہے، اس میں 90% لوگ ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہی نہیں ہوا ہے اور چوری چوری آ کے ویڈیوز دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور نہ لائک کیا، نہ کامنٹ کیا، نہ اپریشیٹ کیا۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اچھا، اس ویڈیو میں میں نے ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ یوٹیوب میں آئے ہیں، ویڈیو کیسے بنانی ہے، ویڈیو بنانے کے بعد دل کتنا بڑا کرنا ہے، اور بنانے کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب جیسے میری سہیلیوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہارے چینل پہ یوٹیوب بھی ریکمینڈ کر رہا ہے تمہاری ویڈیوز کو، تمہاری ویڈیو تم اگلوں کی جنہوں نے تمہارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، تم ان کے چینل پہ جا کے ان کی ویڈیوز کو لائک بھی کرتی ہو اور کامنٹ بھی کرتی ہو، تم اس بارے میں بتاتی ہو تاکہ اس سے نالج پڑے، لوگ بھی ایسے کریں، دل بڑا کریں، اور تمہاری ویڈیوز کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ تم کسی کی ویڈیوز کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کسی کی کیا ذہنیت ہے۔ تو تم محنت کر رہی ہو، تم بیچ میں کوئی ایسی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتی ہو کہ جس میں تھوڑا ویوز بھی آئیں، ٹھیک ہے، کرتی ہو، سارے کرتے ہیں، کیچی سا تھمبنیل بناؤ اور کلک بیٹ ہو تو بنانے کی کوشش کرتی ہو، لیکن تمہارے ساتھ مسئلہ صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تمہارے چینل نے بہت ترقی کر جانی ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو 90% لوگ تمہاری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، انہوں نے تمہیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، حالانکہ جتنا وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر سارے کے سارے تمہیں سبسکرائب کر دیں گے تو تم آج کے آج ہی مونیٹائز ہو جاؤ گی۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے جو تمہاری ویڈیوز تو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے تم سمجھ لو کہ بس تمہارا چینل پھنسا ہوا ہے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے، میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ جو چیز آپ کو ملنی ہے وہ جب ملنی ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے، چاہے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ان کے علاوہ اچانک سے کسی دن 1 گھنٹے کے اندر کوئی ایسے ویڈیو کو واچ کرنے والے آئیں کہ بس وہ خود بخود ہی سبسکرائب کو کلک کر دیں گے، تو 1 گھنٹے کے اندر چینل مونیٹائز ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں وہ بھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس کے علاوہ بات یہ نہیں ہے کہ چینل مونیٹائز ہو، میرے ساری ویڈیوز کا آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ میں کنسسٹنٹ ہوں، میں کنٹینیوسلی ویڈیوز بنا رہی ہوں الحمدللہ، اور میں اس میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر ویڈیو میں کچھ خاص نہیں ہے تو آڈیو میں ضرور کچھ خاص ہو، ایسی چیز ہو جس سے فائدہ ہو، جس سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اب اس پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر ویورز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ یہاں پر اچھی اچھی باتیں ہیں، آ کے ویڈیو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہی ویڈیو بناتے ہیں جو ویورز دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں اچھی بنائیں۔ اور میری اتنی سہیلیوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے کہ ہماری بچیاں خاص طور پر جن کی چھوٹی ہیں، ہم جب تمہاری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ویوز بھی ملیں، تو ہماری بچیاں بھی تمہیں سن رہی ہوتی ہیں، اور اگر چھوٹے بچے ہیں وہ خاص طور پر سن رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہمیں یقین ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، تو تم اپنے ٹائم پاس کے لیے اگر ویڈیو بنا رہی ہو تو تمہارا نالج، تمہاری باتیں ہمارے کہے بغیر ہمارے بچے سن رہے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں ہی فائدہ ہوگا کل کو، کہ ہمارے بچے اچھی باتیں سیکھیں گے تو وہ ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ تو آئی اپریشیٹ دیٹ۔ ان سہیلیوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تم لوگوں کو جزا دے۔ اور اس چینل کی کسی بھی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ میں نے نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ بات لمبی ہو جانی تھی، گھنٹوں تک چلی جانی تھی، درمیان میں رہ کے بات کرنی تھی، نہ ان کو صحیح کہنا تھا نہ ان کو، کیونکہ غلطیاں ہوئی ہیں چاہے کسی اور کے کہنے پہ ہوئی ہیں۔
تو خیر ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں. آپ کیا اس بارے میں کہتی ہیں وہ بھی کامنٹ سیکشن میں لکھیں. ہر ویڈیو کی طرح میں کہتی ہوں کہ اپنے پیرنٹس کا، اپنے ماں باپ کا ماہانہ خرچہ لگائیں، ان کی منتھلی پاکٹ منی لگائیں، اپنے پیرنٹس کی ضرورت کی چیزیں، ان کی دوائیاں ان کے کمرے میں ان کی پرسنل الماری میں لا کے رکھیں. آپ کے پیرنٹس کی جب آپ ضرورتیں پوری کریں گے وہ خوش ہو کے آپ کو دعائیں دیں گے، اور ان کی دعاؤں سے آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جائیں گے جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. میں نے ساری باتیں آج کھول کے آپ کے ساتھ کی ہیں. ویڈیو کیسی لگی، کون سا پوائنٹ سب سے بیسٹ تھا، وہ لازماً کامنٹ میں لکھیں. اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.